बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शरह तहज़ीब सबक नंबर 23 और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मुरक्कब ताम और नाक़िस। मुरक्कब ताम और नाक़िस को हम पढ़ने जा रहे हैं। मुरक्कब ताम और नाक़िस को पढ़ने से पहले हम उस नक्शे की तरफ जाते हैं जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा था। उस नक्शे को हम देख लेते हैं ताकि उस नक्शे की मदद से हम आसानी से अपने सबक को कवर कर सकें। ठीक है जी। अब वो नक्शा आप मेरे साथ बनाते रहें जो नक्शे जो हमने बनाए थे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? आप मेरे साथ बोलेंगे, इंशाल्लाह नक्शा आपके साथ साथ मुकम्मल हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ना जी, ना जी, लफ्ज़ लिखेंगे। सबसे पहले हम लफ्ज़ लिखेंगे। लफ्ज़ की हमने किस्म बनाई ना, उधर हमने लफ्ज़ मौसूफ भी निकाला है किताब के अंदर। लफ्ज़ की कितनी किस्में बनाई? दो। कौन कौन सी? मौजू और मोहम्मद, यानी जो बामाना हो, जो बेमाना हो। जिस तरह देखिए, पानी शानी, रोटी शुशुजी। मोहम्मद लफ्ज़ बेकार, इसको हम इस्तेमाल नहीं करते इसालतन मुस्तकिलन। अलबत्ता इसको मैंने अर्ज़ किया था नहव के अंदर बतौर तबा, तकिए कलाम कह दें, तबा कह दें, या नज़ाकत तबा कह दें, टीप टाप के लिए कह दें, कलाम में पेश करते हैं। रोटी शूटी खा दी है तो रोटी खा दी है, इसमें मज़ा नहीं। रोटी शूटी आसन है, इसमें ज़रा अच्छा से मोहब्बत प्यार दजार, तो इसलिए इसमें ये हो गया। अब मौजू और मोहम्मद। अब मौजू को हम लेते हैं जो कि मोहम्मद के साथ हमारा काम नहीं है, तो मौजू के आगे हम किसमें बनाते हैं? चलें जी, इस मौजू का दूसरा नाम भी क्या होगा? मुफरद। मुफरद हो सकता है कि नहीं हो सकता? मौजू लफ्ज़ मौजू है। अच्छा, इसको हम आगे लेके चलते हैं। बताइए आप, इधर मुफरद होगा, इधर क्या होगा? मुरक्कब होगा। अब हम पहले मुरक्कब को ले लें या पहले मुफरद को ले लें? पहले हम मुरक्कब को ले लेते हैं, इस जगह पर मुफरद को आगे चला लेते हैं। ठीक है, या मुफरद भी ले लेते हैं। चले जी, बताते जाएं। इसम आगे बताइए। नहीं, इधर मंतिक वाले जिसको आप फ़िल कहते हैं, इसको कलमा कहते हैं, जिसको आप हरफ कहते हैं, अदात कहते हैं उसको। ठीक हो गया? डॉक्टर साहब समझ गए? कलमा अदात ना याद रहे हो ना, फेल को कलमा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं तो इसम कलमा अदात हो गया जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो इसम को लेके आगे चलेंगे। फेल के साथ मंतिकों का कोई काम नहीं होता, हरफ के साथ भी कोई काम, असल काम उनका किसके साथ होता है? इसम के साथ। सर्फियों का काम ज्यादा किससे होता है? फेल शेबे फेल से। नहवियों का काम किससे होता है? तीनों से, क्योंकि वो कलाम लेते हैं, कलाम तीनों से बनता है। कलमा और कलाम लेते हैं ना, तो कलमा कलाम में तीनों आते हैं। तो नहवी तीनों को लेते हैं, सर्फी ज़्यादा अफ़ाल उनकी गर्दानें करनी होती हैं, और अस्मा जो मुश्तक्का हैं उनको ले लेते हैं। और मंतिकी हज़रात किसको लेते हैं? अस्मा। कितने ये जो आप कहते हैं ना तसव्वुरात, तस्दीकात, ये ज़्यादातर क्या होते हैं? आप देखें, अस्मा ही होते हैं। फिर तस्दीकात होते ही जुमला खबरिया, कज़िया खबरिया। कज़िया खबरी के फिर वो दो किस्में निकलती हैं आगे, इसमिया और फैलिया। फैलिया नहीं मुराद लेते, ये इनका काम फैलिया से नहीं, इनका काम किससे है? आप देखें जितने जुमले ये पेश कर रहे हैं सब मुब्तदा खबर वाले होते हैं, मौजू महमूल वाले होते हैं। कौन से होते हैं? मौजू महमूल क्या है? मुब्तदा खबर। कभी फैलिया भी लिया आपने, तो इनका काम फैलियों से नहीं है। क़ियासात जितने भी बनते हैं सारे जुमला इसमिया, कज़िया इसमिया, खबरिया से। सही हो गया? फेरी की तरफ नहीं जाते। ये मैंने आपको नुक्ता बताया, ये नुक्ता पीछे नहीं गुजरा।
اچھا اب یہ جب آپ نے سن لیا، اب ہم آگے چلتے ہیں اسمیہ کی طرف. تو اسم کو لیں گے، یہ دو چھوڑ دیں گے، ان کے بارے میں بتا دیا. اب اس کی ہم آگے قسمیں بنائیں گے. اسم کی قسمیں بنائیں گے، اسم کی کتنی قسمیں بنائیں گے؟ دو. ایک ہوگی متحد المعنی اور ایک ہوگی متکثر المعنی. متحد المعنی کی اسم کا ایک ہی معنی ہو. متکثر المعنی کا مطلب جس کے لفظ کے کئی معنی ہوں. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا لفظ کے کئی معنی اگر ہوں گے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ لفظ کا اپنے معنوں کے اوپر کس ترتیب سے صادق آئے گا. ٹھیک ہے جی، مشترک ہوگا، منقول ہوگا، حقیقت ہوگا یا مجاز. اس میں دو دو معنی یا تین تین چار چار معنی ہوتے ہیں نا. یہ جو پہلا ہوگا متحد المعنی، پہلے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں. متحد المعنی جو ہے اس کی آگے تین قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں. پہلا ہے عالم، نام. کیا چیز ہے؟ عالم، نام. دوسرا ہے متواتی، متواتی، متواتی. تیسرا بتائیے جی؟ مشکک، مشکک، شک میں ڈالنے والی. یہ ابھی میں تشریح کروں گا، ایک ایک مثال ساتھ آ جائے گی انشاءاللہ، پھر سمجھ آ جائے گی. فی الحال ہم کس میں بنا رہے ہیں؟ یہ تینوں کس کی بن گئی ہیں؟ متحد المعنی. ان میں ایک ایک معنی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو حضرت ہیں سرکار، اس کی آگے 6 صورتیں. کتنی صورتیں ہیں؟ ہاں مشکک 6 صورتیں ہیں. چلیں جی، صورت نمبر 1 آپ بولیے. اشدیت پلس اس کے ساتھ آ جائے گی اضعافیت. نمبر 2 یہ جوڑا جوڑا آ جائے گی، وہ جیسے خفی، مشکل، مشابہ، ظاہر، لفظ، مفصل، اس طرح جوڑا جوڑا آ جائے گی. اچھا دوسری بتا دیجیے جی، دوسری کون سی ہوگی؟ اولیت اور اولویت. اولویت. تیسرا آ گیا جی، تیسرا آ گیا ازدیت اور پلس ہو جائے گا انقصیت. یہ 6 مکمل ہو گئی. مثالیں ابھی ہم نے نہیں دی، مثالیں ابھی دیتے ہیں. پھر حال ہم کس میں بنا رہے ہیں جی؟ ازدیت زیادہ ہونا اور انقصیت کم ہونا. نقص سے نقص، کم ہونا، نقصان. اچھا یہ 6 کی ہو گئی ہیں. یہ ہم نے ادھر سے مکمل کر دی ہیں. اب ہم دوسری طرف اس کو پکڑ لیتے ہیں جی، متکثر المعنی. متکثر المعنی جو ہے اس کی آگے قسمیں بنتی ہیں 4. کتنی بنتی ہیں؟ 4 بنتی ہیں. کون سی 4 بنتی ہیں؟ اس کو ہم لے لیتے ہیں جی. ادھر متکثر المعنی یہ ادھر ہی ہم بنا لیتے ہیں. نمبر 1 بنائیں جی اس کی مشترک. نمبر 2 بنائیں منقول. اس کے درمیان میں مجھے جو چھوڑتے ہیں کیونکہ اس کی اپنی بھی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، ادھر چھوڑ دیتے ہیں جگہ. آگے نمبر 3 حقیقت. نمبر 4 مجاز. یہ ہم نے بنا لی. اچھا جی، اب جب ہم نے یہ بنا لی ہیں تو یہ جو درمیان میں ہے جس کو ہم نے کہا شرعی، منقول شرعی، عرفی، اصطلاحی. منقول شرعی، عرفی، اصطلاحی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم اوپر جاتے ہیں جی، مرکب صاحب کو پکڑتے ہیں. مرکب صاحب جو ہے اس کی آگے 2 قسمیں نکلتی ہیں. مرکب تام. تام ہو گیا. اب تام کی بتائیے کتنی قسمیں ہیں؟ آپ نے پڑھی ہیں، مفید اور غیر مفید 2 قسمیں پڑھی ہیں. نہیں پڑھی؟ پڑھی ہیں نا. تو وہ تام کی ہم 2 قسمیں بنا لیتے ہیں. ادھر ہم جو ہے وہ مفید غیر مفید نہیں بناتے، اس کو ہم ناقص میں لے کے جائیں گے. ادھر ہم بناتے ہیں مرکب تام کی 2 قسمیں ہیں، خبریہ، انشائیہ. خبریہ اور خبریہ سے مراد صرف کون ہے؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو. دیکھیے ہاں یہ پوائنٹ ہے. خبریہ سے مراد صرف اسمی ہے. تصدیق میں یہی آتا ہے. دوسری کون سی ہے جی بتائیے؟ انشائیہ.
اور یہ تصورات میں چلا جاتا ہے. یہ کس میں چلا جاتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے تصورات کی وہ 20-22 سے اوپر قسمیں ہیں، ان میں سے 11 قسمیں صرف حضرت کی ہیں. انشاءاللہ یہ سارا تصورات میں ہے، باقی فعلیہ سے ہمارا کام نہیں ہے ادھر، اور اس میں اب ہم چھوڑتے نہیں، تو اسی میں کو ہم لے لیتے ہیں. تو یہ مرکب تام بن جاتا ہے. یہ کیا بن جاتا ہے؟ مرکب تام بن جاتا ہے. اچھا، جب آپ نے یہ لے لیا تو اب یہ آپ نے ایک قسم لکھی ہے، اس کی دوسری قسم آئی ہے مرکب ناقص. اس ناقص کے آگے انہوں نے 2 قسمیں بنائی ہیں. پھر کون سی 2 قسمیں بنائی؟ تقییدی، جس میں دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید ہوتا ہے. پہلا جز عام ہوتا ہے، دوسرا جز اس کی تقیید کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے. یہ میں تقیید کی تعریف کر رہا ہوں. پہلا جز عام ہوتا ہے، دوسرا جز اس کی تقیید کر کے خاص کر لیتا ہے. غلام عام تھا، کسی کا بھی ہو سکتا تھا. زید نے آ کے کہا نہ صرف زید کا، خاص کی دے نہیں کی جائے، قید کا چھوڑے. یہ توصیفی لکھ رہے ہیں. رجل، کوئی بھی مرد دنیا میں. صالح، صالح نے کہا نہیں بد کردار نہیں، نیک. تو صفت اپنے موصوف کو قید کر لیتی ہے، محدود کر لیتی ہے، کلوز کر لیتی ہے، اور مضاف الیہ اپنے مضاف کو کلوز کر لیتا ہے. تقیید ہو گیا. اچھا، تو لہٰذا اب تقییدی جب میں نے لکھا تو تقییدی میں مجھے بتائیے میں کون سی 2 قسمیں لکھ دوں؟ اضافی اور توصیفی. یہ اب یہ تقییدی میں آ گیا. کس میں آ گیا جی؟ تقییدی کے اوپر میں یہ نمبر 1 کر لیا میں نے اندر. نمبر 1 اس طرح، یہ والا نمبر 1. اب نمبر 2 میں کر دیتا ہوں کس کو جی؟ غیر تقییدی کو. غیر تقییدی میں باقی 3 لے آئیں. ان کے ساتھ جو باقی 3 بھائی ہیں اگر آپ کے ذہن میں ہو، سعودی اور جی بینائی اور ماشاءاللہ مانا صاحب. نقشہ بن گیا آپ کا جی. اب نقشہ بن گیا تو اب ہم اس کو آرام سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. جی یہ والا نقشہ اگر آ جائے وفاق میں ماشاءاللہ آپ بنا لیں اسی طرح، تو انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے 33 نمبر آپ کو مل جائیں گے. ہو سکتا ہے کوئی خوش ہو کر 34-35 بھی دے دے. ایک ہی سوال ہوگا، لیکن آپ بسم اللہ کر کے پلیٹ دیں، سمیٹ دیں والے. ہاں لکھ سکتے ہیں، اس طرح نقشہ بنا دیں، زیادہ بہتر رہتا ہے. سمجھ جائیں. اب ہم چلتے ہیں ان کی مثالوں کی طرف بھی. ٹھیک ہے جی. مثلا سب سے پہلے آپ لے لیں جی، لفظ آیا ہے تو لفظ پھینکنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں کہتے ہیں ما یتلفظ به الانسان، جس کے ساتھ انسان کیا کر لے؟ تلفظ کر لے. اذا تلفظ فتلاشا، ادھر نکلے لفظ ادھر گئے ہوا ہو گئے. اچھا، پھینکنا. اب یہ لفظ جو ہے اس کی 2 قسمیں آ گئی ہیں. ہر پھینکنا مراد نہیں ہے منہ سے پھینکنا، صرف منہ سے پھینکنا مراد نہیں ہے زبان سے پھینکنا، صرف زبان سے ہی پھینکنا مراد نہیں ہے حروف کا پھینکنا. دیکھ لیں میں نے بہت ساری لفظ بولے ہیں. منہ سے تو نسوار بھی پھینکتے ہیں اور زبان بھی استعمال ہوتی ہے اس میں، لیکن حروف نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. منہ سے گٹھلی بھی آپ پھینکتے ہیں، زبان بھی شاید استعمال ہو نہ بھی ہو، لیکن وہ لفظ. تو اس لیے اس وہ کہتے ہیں منہ بھی ہو، زبان بھی ہو، حروف بھی ہو. منہ نہ ہو جیسے چکی آٹا پھینکے، اب منہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ مجھ ساری چیزیں ہیں. اچھا، اسی طرح جو ہے آگے چلتے ہیں. اگر لنگ چلیں ڈاکٹر صاحب کچھ اور تشریح نہ کرنا لگے. اچھا آگے چلیں جی. لفظ کی 2 قسمیں آ گئی ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد کی طرف چلتے ہیں تو مفرد آگے 3 ہیں، اسم، کلمہ، ادات. جس کو آپ نے اسم آپ نے پڑھا ہے سموکن، سمون، بلندی کے معنی میں یا نشانی کے معنی میں. بصری کوفیوں کا اختلاف وغیرہ وہ ذات النحو میں اللہ کے فضل سے آپ نے وہاں تفصیلاً پڑھا تھا، اور ادھر آپ نے کافی میں پڑھا ہوگا. اچھا، اسی طرح جو ہے اسے آ گیا وہ
وہ بھی اسم کہتے ہیں، حضرات بھی کیا کہتے ہیں؟ اسم. جس کو وہ فعل کہتے ہیں اس کو یہ حضرات کلمہ کہتے ہیں، جس کو وہ حرف کہتے ہیں اس کو یہ حضرات ادات کہتے ہیں. ہو گیا جی؟ اب اسم فعل حرف کی تعریفیں بہت پرانی. اب یہاں پر جو چیزیں ہیں، کچھ چیزیں آپ نے پیچھے پڑھی ہیں، کچھ چیزیں نہیں آ رہی ہیں، توجہ رکھیے، وہ نوٹ کیجیے. ہو سکتا ہے سوال پوچھا جائے کہ آیا صرفی و نحویوں کا جو فعل ہے اور ان کا جو کلمہ ہے ایک ہی چیز ہے یا ان میں تھوڑا سا فرق بھی ہے؟ فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے. جس کو وہ فعل کہتے ہیں اس کو یہ کلمہ کہتے ہیں، جس کو یہ کلمہ کہتے ہیں اس کو فعل کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق بھی ہے. اب وہ تھوڑا سا فرق نوٹ کیجیے. مثلا اضربو نضربو، جو واحد متکلم جو متکلم فعل مضارع ہے اس کو وہ تو فعل ہی کہتے ہیں، اور یہ حضرات منطقی اس کو فعل کہتے ہیں. تو فعل کا مطلب کیا ہوگا؟ مفرد کہتے ہیں، کیونکہ اسم فعل حرف کس کی قسم ہے؟ مفرد کی. مفرد کہتے ہیں. یہ حضرات اس کو مرکب کہتے ہیں، مرکب کہتے ہیں. اس کو مرکب نہ منطقی اس کو مرکب کہتے ہیں. نحوی صرفی تو مفرد کہتے ہیں نا، کیونکہ فعل کہتے ہیں. فعل کس کی قسم ہے؟ اسم فعل حرف مفرد کی. لیکن یہ اس کو مرکب کہتے ہیں. کیوں مرکب کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کے ساتھ اضربو میں جو حمزہ لگا ہے شروع میں، اس کا معنی ہے میں. اب جب میں ہو گیا اور آگے ذات رابع کا معنی مارنا ہو گیا تو کام پورا ہو گیا نا. اب اسی طرح جو ہے نضربو میں نون ہم، تو ذات رابع کا معنی مارنا، تو لہٰذا یہ مرکب شمار کریں گے ہم. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ منطقی کہہ رہے ہیں. صرف اس میں آ گیا، صرف اس میں. باقیوں میں نہیں. یضربو کہتے ہیں. کیوں وہ کہتے ہیں؟ یہ وہ فعل ہیں کہ جن میں آپ آگے فاعل نہیں لا سکتے. لائیں گے تو وہ تاکید، موقت تاکید کا سلسلہ ہوگا، فاعل نہیں بنے گا. اضربو انا وہ موقت تاکید ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. یضربو کے آگے آپ کوئی لائیں، یضربو زیدن گیا ہوا بیچ میں سے، وہ آگے زیدن اس کا فاعل بن گیا. تو یہ واجب الاستتار ہے، جس کو آپ نے صرف میں پڑھا تھا، واجب الاستتار، چھپانا جن کا واجب ہے. تو لہٰذا اس کو وہ کیا شمار کرتے ہیں؟ مرکب. اس کو میں ہی کہہ رہا ہوں، انہوں نے دو چیزوں کا اعتبار کیا ہے. اضربو کا معنی میں اور نضربو کا معنی مارنا. تو جب دو آ گئے تو انہوں نے مرکب کر دیا. انہوں نے تو نحوی تو اس کو صرف صیغے کے طور پر لیتے ہیں. صرف اگر صحیح کہہ رہے ہیں، اگر اس کو وہ پورے جملے کے طور پر لے نا کہ اضربو میں مارتا ہوں، تو وہ تو مرکب ہے سیدھے، بلکہ یہ مرکب اسنادی ہے، تام ہے سیدھے سیدھا. صرف صیغے کے طور پر جب آپ گردان پڑھتے ہیں اس طرح، لفظ کے اعتبار سے، صیغے کے اعتبار سے. اچھا جی، یہ نوٹ کر لیا آپ نے. تو گویا فعل عام ہے، فعل عام ہے اور کلمہ خاص ہے. کلمہ خاص ہے. کیوں؟ کچھ فعلوں کو انہوں نے فعل سے ہی نکال کے کدھر ڈال دیا ہے، اس میں مفرد سے ہی نکال کے کدھر ڈال دیا، مرکب میں ڈال دیا. اچھا جی آگے چلیے جی. آگے مثلا اسماء افعال کو لے لیں. اسماء افعال آپ نے نحو کے اندر جو پڑھے تھے وہ فعل کے طور پر پڑھے تھے یا اسم کے طور پر پڑھے تھے؟ کس کے طور پر پڑھے تھے؟ اسم. کیا نشانی ہے؟ نہیں، اسماء افعال بھی تو ہے نا، کھٹی میٹھی بھی ہے نا، کھٹی ہے تو میٹھی بھی ہے نا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے کہ آپ نے ان کو اسم غیر متمکن کی قسم بنا کر لایا تھا. غیر متمکن کی کتنی قسمیں؟ 8. ان 8 قسموں میں سے ایک ہے اسماء افعال. تو اسماء افعال اسم غیر متمکن کی قسم ہوگی، تو مقسم پیچھے اسم ہے تو آگے قسم بھی کیا ہوگی؟ اسم ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ عمومی طور پر کہہ رہا ہوں، ورنہ خصوصی مطلب کلی نہیں کہہ رہا. ورنہ مفرد کیا ہے؟ اسم ہی ہے، اور پیچھے آپ اسم فعل حرف تینوں لاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. اب دیکھیں اسماء افعال کو آپ نے وہاں پر اسم کے طور پر پڑھا، اسماء افعال. لیکن یہ جو منطقی حضرات ہیں، منطقی حضرات اس کو کلمہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. اس کو کلمہ کہتے ہیں. دیکھیں فرق آ گیا. اچھا چلیے جی. کانا افعال ناقصہ. کانا افعال ناقصہ آپ نے ادھر کیا پڑھا تھا؟ افعال ناقصہ پڑھا ہے نا، اور یہ اس کو ادات بناتے ہیں. کانا زید قائما، تو کانوں کو ادھر ہے کے معنی میں لے لیتے ہیں. ادات ہو گیا نا، رابطہ ہو گیا نا. یہ میں نے 3 مختلف فرق آپ کو بتائے ہیں. یہ آپ نے ابھی نئے پڑھ رہے ہیں. یہ داخلی 2 فرق پہلے پڑھا ہوا تھا مرکات میں آپ نے. اس کو سمجھ گئے اچھی طرح؟ اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں متحد المعنی متکثر المعنی.
متحد المعنی میں آپ جا کے دیکھیں تو اس کی آگے 3 قسمیں ہیں: علم، متواتی، مشکک۔ علم کا معنی نام، یعنی یہ جو اسم اوپر سے آیا ہوگا متحد المعنی جو ایک معنی دے رہا ہوگا، یہ خاص معین شخص کے لیے استعمال ہوگا، خاص معین شخص کے لیے استعمال ہوگا، گویا جزئی حقیقی کے طور پر استعمال ہوگا، تو یہ عالم بنے گا۔ کیا بنے گا؟ عالم۔ اچھا، ان پر محشی وغیرہ اس طرح کے لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ آپ اس کا نام عالم نہ رکھیں، اس کا نام آپ جزئی حقیقی رکھیں۔ چنانچہ یہ جدھر آپ نے عالم لکھا ہے ادھر ساتھ اوبلیک کا نشان دے کہ جزئی حقیقی بھی لکھ دیں، جزئی حقیقی بھی لکھ دیں۔ کل سے یہ بھی ہینگ ہونا شروع ہو گیا، ادھر سے اس کا مسئلہ ہوا گیا، یہ ہینگ ہو گیا۔ ابھی یہ بس 15-20 منٹ کے بعد ہینگ ہوتا ہے، پھر اس کو آن آف کرتے ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ تھا 2017 سے میں چلاتا آ رہا ہوں، رات کو اس کا وہ کرسر جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ اوپر نیچے جا رہا ہے ادھر ادھر ادھر، اور میں نے کہا آسان کو اتراؤ یار، اللہ خیر کرے کیا اچھا کرے۔ وہ پھر نیٹ سے ڈھونڈ کے کچھ سیٹ کیا اس نے اس کو۔ میں اسنین تھوڑی کی بدوا تو نہیں لگی، یاد رہا جی ریسٹور کرنا پڑے گا نا۔ ہاں، یہ کسی آدمی سے جا کے یہ پھر مجھے کر کے دے دیں، مجھے تو نہیں آتی تھی۔ اچھا چلیں جی، عالم اس بات سمجھ گئے، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ آپ عالم کے بجائے کیا لے لیں؟ جزئی حقیقی نام رکھ لیں۔ وجہ کیا ہے؟ سنیں، وجہ یہ ہے کہ اسماء اشارات وغیرہ جو ہے نا، اسماء اشارات بھی اس میں آ رہے ہیں، لیکن جب آپ عالم کہیں گے تو اسماء اشارات نکل جائیں گے، تو کہتے ہیں آپ جزئی حقیقی کہتے ہیں، جزئی حقیقی میں اسماء اشارات وغیرہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اسماء اشارات اور ضمائر دو چیزیں، اسماء اشارات اور ضمائر یہ بھی خاص ہوتے ہیں نا، تو جب یہ خاص ہوتے ہیں تو آپ اس کو کس میں داخل کریں گے؟ متواتی حدیث میں تو داخل نہیں کریں گے، اس کو کدھر داخل کریں گے؟ اسی پہلی میں داخل کریں گے۔ پہلی میں داخل کریں گے، آپ نے نام رکھا ہوا ہے عالم، تو عالم میں زید تو آ جائے گا، تو اسماء اشارہ کی طرف سے آئے گا۔ اور اب نیچے انہوں نے لے دے کی ہے کہ یہ داخل ہیں نہیں ہیں، اختلاف کیے ہیں، لیکن داخل کرنے چاہیے، زیادہ منطقیوں کے خیال یہی ہے۔ ضمائر یہ بھی خاص ہے، لہٰذا جزئی حقیقی استعمال کریں تو دونوں کے لیے استعمال ہو جائے۔ یہ ہو گیا۔ عالم میں کون، اگر عالم کے طور پر لیں تو صرف زید ہے، اور جزئی حقیقی لیں تو زید بھی داخل ہے، اور اسماء اشارات بھی داخل ہیں، اور ضمائر بھی داخل ہے۔ یہ پہلی قسم آ گئی، اس میں جی متحد المعنی۔ اسی طرح دوسری قسم میں متواتی۔ متواتی بنے تواتو سے، تواتو کا معنی موافقت، کسی چیز کا موافق ہونا، مطابق ہونا، پورا فٹ ہو جانا۔ اس کی مثال ہے جیسے انسان کی جزیات کون ہے؟ 8 ارب 8.5 ارب دنیا میں، تو ان سب پر یہ انسان، لفظ انسان جو کلی ہے برابر فٹ آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستانیوں پر زیادہ فٹ آتی ہے، ہندوستانیوں پر کم فٹ آتی ہے، یعنی یہ 100% انسان ہے اور وہ 80% انسان ہے، اور ساتھ جو ہے اس طرف جو ہے وہ 50% انسان ہے، بلکہ لفظ انسان سب جزیات پر برابر فٹ آ رہی ہے۔ اس کو کون سی کلی کہتے ہیں جی؟ متواتی، موافق ہو جانا، پورا فٹ آ جانا، گویا یہ مطابقی کا ایک دوسرا نام بنا دیں اس کو آپ، مطابقی کا۔ تیسرا آ گیا مشکک، شک میں ڈالنے والی۔ شک میں ڈالنے والی جو کلی ہے، اب یہ اس کی ہم نے 6 صورتیں پڑھی ہیں شک میں ڈالنے والی۔ پہلی صورت کون سی پڑھی ہے اس کی ہم نے؟ اشدیت۔ کون سی پڑھی ہے؟ اشدیت ہم نے اس کی پڑھ لی ہے۔ اچھا، متواتی کی مثال ہم نے لکھ لی۔ متواتی کی مثال وہ جزیات اس کے زید امر بکر وہ بھی ہو سکتے ہیں، یا انسان۔ متواتی انسان کا معنی آپ حیوان ناطق لے لیں وہ بھی ٹھیک ہے، تو حیوان ناطق کے اوپر بھی یہ پورا کیا آتا ہے؟ فٹ آتا ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ آگے جب ہم مشکک کی طرف چلتے ہیں تو مشکک کے اندر چند آ جاتی ہے۔ پہلی کون سی آ جاتی ہے؟ اولیت۔ اولیت اول سے بنا ہے۔ اول کا مطلب یہ ہے کہ جو اول ہو علت بن کر، اور اس کے مقابلے میں دوسرا آئے گا معلول بن کر ثانوی درجے میں۔ مثال کے طور پر وجود، علیم صاحب، وجود اللہ کا بھی ہے، وجود باری تعالیٰ، وجود کائنات کا بھی ہے، مخلوقات کا۔ اب بتائیے اس میں علت کون سا ہے؟
جو وجہ بنا ہے دوسرے وجود کے لیے، وہ وجود باری تعالیٰ ہے. تو وجود باری تعالیٰ، وجود کا ثبوت اللہ کے لیے بطریق اولیت ہے، اولیت پہلے، اور وہ علت بنا ہے آگے کائنات کے وجود کے لیے، وہ ثانویت ہے، اولیت ثانویت. اولیت میں نے لکھا نا درمیان، اولویت، اولویت ہاں وہ الگ، اس میں الگ تشریح کر دوں. مثلا یہ اولویت ہے، یہ اولا سے ہے، بطریق اولا، اس میں تفضیل ہے. یہ اولیت اول سے ہے، یاد ہے، یہ اس میں تفضیل ہے. اولا النبی اولا بالمؤمنین، اولویت یعنی ایک چیز بطریق اولویت ثابت ہو، اور وہ بطریق اولیت ثابت ہو، پہلے ہونے کے اعتبار سے، علت ہونے کے اعتبار سے. ہاں لیکن یہ ضد نہیں ہے، یہ ضد نہیں ہے. اچھا اسی طرح جو ہے اب یہاں پر اولیت میں یعنی وجود اللہ تعالیٰ کے لیے بطور علت کے ثابت ہو گیا، اور مخلوق کے لیے بطور معلول کے ثابت ہو گیا. تو اس لیے اللہ کا وجود اولیت پہلے تھا، تبھی بعد میں دوسرا آ گیا، کائنات آئی. اسی کو آپ علت دلیل لمی بھی کہتے ہیں، دلیل لمی. صحیح ہو گیا. اچھا یعنی علت سے معلوم کی طرف جانا، جس کو آپ علت بنا رہے واقع میں بھی وہ علت ہو، یہ لمی آپ نے پڑھا تھا. اچھا جی آگے چلیے جی، آگے یہ اولیت ہو گیا. اولیت کے بعد دوسرا اولویت. اولویت کا مطلب یہ ہے جس کے لیے کسی چیز کا ثبوت بالذات ہو، ذات ہو، بالذات، اور اس کے مقابلے میں جو آئے گا اس کے لیے کسی چیز کا ثبوت بالطبع ہو، بالطبع ہو، بالذات، بالاصالہ. اس کی مثال ہے جیسے روشنی سورج کے لیے، سورج روشن ہے، اور دوسری مثال ہے اس کے ساتھ زمین روشن ہے. اب بتائیے جی، یہ چاند روشن ہے، ستارے روشن ہیں، چاند ستارے یا زمین روشن ہے، یہ روشنی ان کی اپنی ہے. کس کی روشنی کے باعث؟ سورج کی. اور سورج کی روشنی اپنی ہے، بذات ہے نا. تو اس لیے جب ہم سورج کے لیے روشنی کا ثبوت کریں گے تو بالاولویت ہوگا. یعنی جب آپ کو چاند ستارے زمین چمکتی نظر آ رہی ہے تو بالطریق اولا جہاں سے یہ روشنی آ رہی ہے، مرکز سے، محور سے، وہ سورج ہے، تو سورج ان سے پہلے چمک رہا ہے، یعنی بالطریق اولا چمک رہا ہے. دو ہو گئی. تیسری کی طرف جا رہے ہیں. اس میں ہم اشدیت انقصیت، اس میں الوان ہوتے ہیں، رنگ. اشدیت انقصیت میں علیم صاحب کیا ہوتے ہیں؟ رنگ. دیکھیں دنیا میں ایک رنگ کی کئی کوالٹیز ہوتی ہیں یا کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں. سفید میں بھی آپ دیکھیں کئی کیٹیگری ہیں، درجنوں بیسیوں کیٹیگری ہیں. لہٰذا جب کیٹیگریوں کی طرف آپ جائیں گے تو جو زیادہ وائٹ ہوگا اشدیت، جو سے کم وائٹ ہوگا انقصیت، اضافیت. ٹھیک ہے جی، اضافیت بالکل. اب دیکھ رہے ہیں مثلا اشدیت کی مثال ہے سفیدی کس کی؟ برف کی. برف زیادہ سفید ہوتی ہے بنسبت کس کے؟ ہاتھی کے دانتوں کے. ہاتھی کے دانت کم سفید ہوتے ہیں. تو سفیدی کا ثبوت جب ہم کریں گے برف کے لیے تو بطریق اشدیت، اور جب ہاتھی کے دانتوں کے لیے کریں گے تو بطریق اضافیت. ذوف اس میں ہوتا ہے. یہ رنگوں میں کلرز میں ہوتا ہے. یوں کہتے ہیں آراز میں ہوتا ہے، آراز میں ہوتا ہے. کلرز جوہر ہیں، عرض ہیں. ما یقوم بنفسہ ہی نہیں ہے، ما لا یقوم بالغیر ہے نا، جو غیر کے ساتھ قائم ہوتے ہیں. میں نے بتایا تھا رنگ کسی چیز پر ٹھہرتا ہے، ویسے رنگ کی اپنی کوئی حیثیت. تو آراز کی مثال آپ اس میں دے سکتے ہیں. آراز، الوان آراز ہیں. اب آئیے جی دوسرے کی طرف جو رہتا ہے جوڑا، کون سا ہے؟ جی ازدیت اور انقصیت. وہ جوہر ہے، اور اس میں جسم آئیں گے، اس میں مقدار آئے گی. یہ میں نے کئی تشریح کی اس کی. مثلا 2 کلو گندم، 1 کلو گندم، 2 کلو گندم ازدیت، 1 کلو گندم انقصیت. تو اس لیے یہ گندم دوں گا آپ کو تو یہ کلی مشکک ہے. کتنی دو گے؟ 1 من، 2 من، 4 من، تو مشکک ہے نا، کیونکہ مقدار میں تفاوت پایا جاتا ہے.
ہاں جی میں جا رہا ہوں، میں آپ کے گھر کے لیے پینٹ لا رہا ہوں سفید، وہ ادھر آ یار سفید سفید کرتے ہیں، سفید پر مارکیٹ پہ درجنوں پہ دیں کہڑا سفید، ذرا ہم کو پہلے کیا آتا نا اس کو کاٹا وہ کاٹ دے میں اس پہ دیہات سے کہڑا سفید آٹ سے، تو دیکھیں یہ مشقق ہے نا، تبھی تو اس نے اس کو روکا، ورنہ وہ سفید کہتا تو بس یہ چپ ہو جاتا نا، گندم کہتا چپ ہو جاتا، تو یہ مشقق ایسی، یہ شک میں ڈالنے والی چیز ہے کلی ہے، اس وجہ سے اس کو مشقق کہا جاتا ہے۔ ہو گیا جی؟ اچھا جی، تو متواتی ہو گئی تمام افراد پر بلا تفاوت صادقہ ہے برابر سرابر، اس کی مثال میں نے دے دی۔ اب میں نے مشقق جو افراد پر صادق تو آئے لیکن کمی بیشی کے ساتھ، اس وجہ سے اس کو ہم نے مشقق کہا۔ اس کے بعد آگے کون سے ہے جی؟ مشقق ختم ہو گیا، مشقق کی قسمیں بھی ختم ہوگی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کس طرف؟ متکثر المعنی کی طرف چلتے ہیں، تو اس میں آگے ایک مشترک کون سا ہوتا ہے؟ ایک لفظ ہو کئی معنی ہو، مشترک لفظی ایک لفظ کئی معنی، جیسے لفظ عین کے 9 معنی آتے ہیں، عین 9 معنی، سونا، گھٹنا، آنکھ، چشمہ، مختلف ہے نا، تو یہ مختلف آتے ہیں۔ اب جب ایک لفظ کئی معنوں میں مشترک ہے تو بس اس کو ہم مشترک سے مشترک کہیں گے، اور یہ آپ نے ادھر بھی پڑھا کہ ادھر اصول فقہ میں بھی۔ اللہ اکبر۔ مشترک وہ ہوتا ہے، توجہ رکھیے، مشترک وہ ہوتا ہے کہ لکھ لیجئے کہ جس میں لفظ کو ہر معنی کے لیے جدا وضع کیا گیا ہو، ہر معنی کے لیے جدا جدا وضع کیا گیا ہو گیا؟ اسی میں سے منقول بنتا ہے۔ منقول آپ نے اصول فقہ میں پڑھا تھا، اسی میں سے معول بنتا ہے، ثلاثۃ قروء، پھر آگے تعویل ہو گئی تھی طہر ہے یا حیض ہے، امام حنیفہ امام شافعی کا اختلاف دلائل کے ساتھ۔ یہاں پر معول کی باتیں نہیں ہے، یہاں پر ہے منقول۔ منقول کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ نے مشترک کی تعریف لکھ لی ہے جی، میں نے الگ کیا ہے، نمبر 2 کیا ہوا ہے۔ نہیں قسم تو دوسری بنے گی نا، لیکن اس میں سے بنے گی، جس طرح آپ نے اصول فقہ میں مشترک کو الگ قسم بنایا ہے تو معول کو الگ قسم نہیں بنایا، الگ بنایا نا، قسم تو الگ بنے گی اس میں سے۔ اب منقول کی مشترک کی تعریف لکھ دی آپ نے۔ منقول کی تعریف یہ ہے کہ پہلے بنایا گیا ہو ایک معنی کے لیے اور نقل ہو کر چلا گیا ہے دوسرے معنی میں، بنایا گیا ہے، وضع کیا گیا ایک معنی کے لیے اور اس کو نقل کیا ہے کسی دوسرے معنی میں، اور اس طور پر نقل کیا ہے کہ اب وہ پہلے سے متروک ہو گیا ہے، پہلے میں استعمال نہیں ہو رہا، دوسرے میں ہی استعمال ہو رہا ہے۔ نہیں، مجاز الگ نکلے گا، مجاز اور حقیقت ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے مشترک کو جو پہلا ہے اس کو سرے سے چھوڑ دیے، متروک کر دیے۔ اب مجاز میں حقیقت آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے کہ پیچھے حقیقت کا لحاظ ہوتا رہتا ہے، کس لحاظ سے ہوتا رہتا ہے؟ امام حنیفہ کے ہاں اس کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے، اعراب یعنی اس کی نحوی ترکیب ٹھیک بن سکے، اور دوسروں کے ہاں کس کے اعتبار ہوتا ہے؟ نہیں، حکم کے اعتبار سے، وہ حکم میں یعنی اس کے امکان باقی ہو کہ وہ چیز واقعتاً ہو بھی سکے، لیکن یہاں پر مشترک میں ایسے نہیں ہوتا، مشترک میں سرے سے وہ پہلا والا متروک ہو جاتا ہے اور دوسرے میں وہ مشہور ہو جاتا ہے، منقول ہو کر، نقل ہو کر رہ جاتا ہے، ٹرانسفر ہو کر۔ ٹھیک ہے، جس طرح ایک آدمی، منقول کا مطلب ٹرانسفر ہو گیا، ایک آدمی اور ایک جگہ نوکری کرتا رہا تو ٹرانسفر ہو کے دوسری جگہ گیا، پہلی جگہ تو کھاتا ختم ہو گیا نا، کہ نہ اتھا جڑ کے پھر تھا کم بھی کرتا رہے سی، ختم ہو گیا۔ اب یہ جو نقل ہو کر جاتا ہے تو اس کی آگے ہم نے 3 قسمیں بنائی ہیں کہ اس کو نقل کون کرے گا؟ ناقل کے اعتبار سے 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ناقل یا تو کوئی شارع ہوگا، ناقل یا تو کوئی عرف ہوگا، عرف و عادت، رسم و رواج، یا ناقل سے مراد کوئی جماعت ہوگی خاص، صاحب علم یعنی ارباب علم و دانش کی کوئی جماعت ہوگی، گروہ ہوگا۔ آپ پہلے کی مثال لیجئے، شرعی کی مثال ہے صلاۃ۔ صلاۃ کا جو لفظ ہے یہ پیدائشی معنی اس کا دعا، پیدائشی معنی اس کا دعا۔ اب پیدائشی معنی سے اس کو نکال کے ہم اس کو لے گئے ہیں کدھر جی؟ خاص ارکان والے ایک عبادت نماز کی طرف، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب صلاۃ کا لفظ جب بھی ہم بولتے ہیں تو اسے کیا مراد ہوتا ہے؟
ہاں الصلاۃ علی النبی وہاں پر کیا مراد ہے؟ درود. لیکن دعا کے معنی میں آپ بالکل متروک ہو کر رہ گئے. تو لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں مشترک ایک منقول. کون سا منقول ہے؟ شارع نے کہتے ہیں. آگے چلیے جی دوسری کون سی ہے؟ عرفی. عرفی کی مثال ہے دابہ. دابہ جو ہے یہ اصل اس کو جو بنایا تھا کیڑے مکوڑے حشرات الارض کے لیے. ٹھیک ہے کیڑے مکوڑے اس کو لیے بنایا تھا اس کو. صحیح ہو گیا. بعض یہ کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ ما یدب کیا کہتے ہیں قوائم اربع چوپایا 4 پاؤں پر چلنے والا. لیکن اب دابہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ اس کو ہم جب استعمال کرتے ہیں تو اس کو ما یدب علی الارض جو زمین پر چلنے والا ہے اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تو یہاں سے مراد ہر دابہ ہے. اسی طرح واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من یمشی علی رجلین بطن علی اربع. تو دیکھیں یہاں دابہ سب کو کہا گیا ہے جہاں تک کہ پیٹ پر رینگنے والوں کو بھی کہا گیا ہے. صحیح ہو گیا. تو بہرحال بعضوں نے کہا کیڑے مکوڑوں کے لیے استعمال بنایا گیا تھا لیکن آگے نقل ہو گیا ہے کس کے لیے؟ ہر زمین پر چلنے والے کے لیے. اور بعضوں نے کہا ہر چلنے والا تھا تو یہ خاص ہو گیا جی قوائم اربع چوپائے کے لیے. بہرحال مختلف تشریحات اس میں کی جاتی ہیں. تو یہ نقل کرنے والا کون ہے؟ عرف. اسی طرح آگے چلیے جی آگے دیکھتے ہیں اصطلاحی خاص جماعت نقل کرے گی. اس کی مثال ہے اسم. اسم کا ویسے معنی تو تھا وہ ابھی میں نے بیان کیا بلندی نشانی. لیکن اب اس معنی میں متروک ہو گیا. جب بھی اسم ہم بولتے ہیں تو اسم سے مراد اس میں اصطلاحی ہوتا ہے. وہ کون سا ہے؟ جو اپنا معنی مستقل پر دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ ہو. یہی مراد ہوتا ہے. یہ منقول کی 3 قسمیں بھی ہو گئی. علیم صاحب ہو گیا. اسم جو مثال ہے اس کی اصطلاحی کی یعنی اس کا بنیادی معنی کیا تھا؟ نشانی بلندی. لیکن آپ اس معنی میں نہیں. آپ وہ اسم کی تعریف کو لیتے ہیں جب بھی اسم بولتے ہیں تو اپنا معنی مستقل بتائے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ ہو. آگے چلیے جی آگے ہم چلتے ہیں. تو آگے کون سا ہے؟ حقیقت. حقیقت یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے جس کے لیے بنایا گیا ہے. لفظ کو جس معنی کے لیے آپ نے بنایا ہے نا بس اسی پر دلالت کرے. جب اس پر دلالت کرے گا تو حقیقت. لیکن اگر اس کے ساتھ آپ ایک دوسرا معنی بھی مراد لے رہے ہیں اس کے اندر ایک وصف کو نکال کر وصف معروف کو مشہور کو جیسے اصل کا لفظ بول رہے ہیں درندے کے لیے شعر کے لیے تو وہ کس معنی میں ہے جی؟ حقیقت. لیکن کیوں اس کے اندر ایک بہادری کی صفت ہے وہ اٹھا کے آپ زید کے اندر لا رہے ہیں کہ زید کہتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں بہادر مرد ہے اور اس کو کہتے ہیں زید شعر ہے. تو یہ مجاز بن جائے گا. یعنی معنی موضوع لہو کے لیے استعمال نہیں ہو رہا معنی غیر موضوع لہو کے لیے استعمال ہو رہا ہے کسی مناسبت کی وجہ سے. مناسبت کیا ایک وصف ہے جو یہاں پر شجاعت کے ترتیب سے آ رہا ہے. یہ بھی ہو گیا. آگے ہم چلتے ہیں جی اوپر مرکب کی طرف. مرکب کی طرف جاتے ہیں تو مرکب میں آ جاتا ہے تام اور ناقص. تام اور ناقص میں آتے ہیں تو اس میں تام میں دیکھیں تو 2 خبریہ اور انشائیہ. خبریہ میں نے کہا صرف کون آتا ہے؟ اسمیہ فقط. اور میں نے اس کی وجہ بتائی تھی کہ فعلیہ نہیں آتا. کیوں؟ منطقی جو ہیں وہ قضیہ صرف جملہ اسمیہ کو کہتے ہیں اس میں باس کرتے ہیں اور قیاسات میں معتبر بھی یہی قضیہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے. جملہ فعلیہ قیاس میں جاری نہیں ہوتا اس لیے اس کو نہیں چھیڑتے. آگے جو ہے دوسری قسم ہے انشائیہ. انشائیہ کی 11 قسمیں اور وہ ادھر آتا ہی نہیں ہے تصدیق میں. کدھر چلے جاتے ہیں؟ تصورات میں. آگے ہم نے مرکب ناقص کو پکڑا تو مرکب ناقص میں آگے 2 آگے تقییدی غیر تقییدی. تقییدی کا مطلب میں نے بتایا تھا پہلا جز عام ہو دوسرا اس کو آ کر قید بن کر خاص کر دے. جیسے غلام و زیدن غلام کو خاص کر دیا ہے زیدن. رجل صالح صالح نے آ کر صفت نے موصوف کو قید کر دیا خاص کر دیا. تقییدی. اور غیر تقییدی میں باقی مرکب غیر مفید کی باقی 3 قسمیں آئیں گی جو آپ نے بتا دیا بنائی معنی صرف اور صوتی جس میں قید نہیں ہوتا. یہ اب یہاں پر ایک سوال کر رہے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ فت داری جار مجرور جو ہے یہ بھی تو تقییدی میں آنا چاہیے. تو ہم نے کہا یہ تقییدی میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا جی؟ وہ کہتے ہیں تقییدی میں کیوں آنا چاہیے؟ دار نے فی کو خاص کر دیا ہے. دار نے
فی کسی چیز میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن دار نے آگے کہا فی الداری گھر میں، تو گھر نے آ کر دار نے آ کر فی کو خاص کر دیا، تو جواب دیا اس طرح خاص نہیں ہوتا بھائی، یہ فی ظرفیت جزئی کے لیے آتا ہے، ظرفیت مطلقہ کے لیے نہیں آتا، ظرفیت جزئی کے لیے آتا ہے، لہذا پہلے سے ظرفیت جزئی کے اندر ہے، تو آپ کس طرح اس کو جو ہے تقیید کر رہے ہیں، وہ پہلے سے ظرفیت جزئی میں آتا ہے، خاص کو خاص کیسے کریں گے آپ، جزئی کو جزئی کیسے بنائیں گے؟ باقی یہ جو آگے پھر دار ہے، دار نے آ کر جو اس کا بیان کیا ہے، فی کا کیا کیا ہے، یا فی برائے بیان ہے، کس کے لیے؟ دار کے لیے۔ بہرحال ایک سوال تھا، اس کو بھی میں نے دہرا دیا آپ کے سامنے۔ اب ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں، جی کتاب کی طرف دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ فمرکب، پس مرکب ہوگا، مرکب اما تام، مرکب یا تو تام ہوگا، ٹھیک ہے، مرکب یا تو تام ہوگا، تام میں پھر یہ خبریہ، خبریہ ہوگا، او انشاء یا انشائیہ ہوگا، ابھی میں فی الحال متن پڑھ رہا ہوں، او اما ناقص یا ناقص ہوگا، تقییدی ناقص کے اندر تقییدی ہوگا، وہ غیر ہو یا اس کے علاوہ غیر تقییدی ہوگا، وَإِلَّا، اور اگر اس طرح نہیں ہے فمفرد، پھر وہ مفرد ہوگا، پھر مفرد کیا آگے، وَإِنِ اسْتَقَلَّ، اگر وہ مستقل ہے، فَمَعَ الدَّلَالَةِ، دلالت کے ساتھ، بِحَیَّتِهِ، اپنی خاص شکل و صورت کے ساتھ، عَلَىٰ أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر، تو کلمۃ، وہ کلمہ بنے گا، کلمہ سے مراد کیا ہے؟ فعل۔ وَبِدُونِهَا، اور اگر بغیر اس کے، بغیر کس کے؟ بغیر زمانے کے، اسم بنے گا۔ وَإِلَّا سے دو چیزوں کی نفی ہے، بغیر معنی مستقل، بغیر زمانہ، دو چیزوں کی نفی ہے۔ فَأَدَاتٌ، وہ کیا بنے گا؟ ادات، کیا بنے گا؟ ادات، ادات بنے گا۔ اچھا جی، اسی طرح آپ دیکھیے یہاں پر ہم اس کی تشریح کرنے لگے ہیں، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ توجہ رکھیے، بِحَیْئَتِهِ، بِحَیْئَتِهِ، چلے اس کو ہم وہیں ڈال دیتے ہیں، فی الحال ہم اس کی نیچے شرح کی طرف جاتے ہیں۔ شرح کی طرف ہم گئے ہیں، قول الماتن اما تام، یا تو یہ تام ہوگا، یصح السکوت علیہ، یعنی اس پر چپ ہو جانا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا، چپ ہو جانا کیا ہوگا جی؟ ٹھیک ہو جائے گا۔ کا زید قائم، جیسے زید کھڑا ہے، بس آدمی کو بات پوری پتہ چل گئی، ادھوری نہیں ہے، پوری ہے، تو بس معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے کچھ سوال کر رہے ہیں، ایک سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو جس پر چپ ہو جانا صحیح ہوگا، ہم آپ کو بتاتے ہیں بہت سارے تام بھی چپ ہونا صحیح نہیں ہوگا، مثلا ضرب زید، مارا زید نے، تو آگے چپ ہونا کدھر صحیح ہے؟ کس کو مارا، کس کو مارا؟ عمران بتاؤ نا، عمر کو مارا، تو آپ نے کیوں جیسے سکوت؟ تو جواب دیا کہ حضرت ایک بات، نفس بات کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لینا، ایک پوری طرح سمجھ لینا، تو بات تو سمجھ آ گئی، مارا زید نے، اب آگے اضافی چیزیں آپ تلاش کرتے جائیں۔ تھانے والوں کو یہ پتہ چل گیا مارا کسی نے زید کو، اب کس نے مارا؟ اب پوری تفتیش کریں گے، پتہ چل جائے گا۔ یا تھانے والوں کو پتہ چلا ادھر کسی آدمی نے مارا ہے، کس نے مارا ہے؟ ایک قاتل ہے، اس نے مارا ہے، اس نے اعتراف بھی کر لیا مارا، لاش غائب ہے، اب تفتیش کرو۔ اب اگر جملہ پورا نہ ہوتا، ادھورا ہوتا، تو پولیس اس کو گرفتار کر سکتی ہے، ادھوری چیز پر گرفتاری ہو سکتی ہے، کسی کو آپ ملزم کہہ سکتے ہیں، ملزم ٹھہرا سکتے ہیں۔ بات پوری ہوتی ہے تو آپ اس کو پکڑ کے پھر اس بنیاد پر آگے جاتے ہیں۔ تو اب جملے کا ایک ایسا ہوتا ہے عمدہ، ضروری، وہ فعل فاعل ہی ہے بس۔ ایک ہوتا ہے فضلہ، یاد آیا فضلہ؟ تنازع فعلان تو نہیں پڑھے تم؟ فعلین پڑھ کے دیں، کافی پڑھ کے دیں، تو اس میں تو عمدہ فضلہ پھر پڑھے اس میں۔ تو اب دیکھیں فضلہ، تو اب مفعول فضلہ ہے کہ اضافی چیز ہے، آئی تو آئی، نہ آئی تو نہ آئی، اس کو کیوں آپ آگے جو ہے اس کے ساتھ ٹھہرا رہے ہو؟ ظلم ہے، زیادتی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہم نے تو اصل کلام بنتے ہیں محکوم، محکوم علیہ سے، وہ ہوتے ہیں فعل فاعل ہو گئے، صحیح ہو گیا۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ محکوم علیہ سے خارج، محکوم محکوم علیہ سے خارج۔ آپ دیکھیں منطقی کو بھی دیکھ لیں، موضوع محمول، موضوع محمول، باقی چیزیں رابطے میں یا اضافی گریوی میں، ان کو اس میں لے کے جاتے ہیں۔ ایک تو سوال یہ تھا، ہم نے اس کو جواب دے دیا۔ دوسرا اس کا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا اس پر چپ ہو جانا صحیح ہو، آگے اچھا آگے اگلے میں قولہ، ماتن کا یہ قول، خبر خبر ہو، خبر کیا ہے؟ ان احتمال الصدق والکذب، کہ اگر احتمال رکھے صدق اور کذب کا۔ یہ کون سچ جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے، خبریہ یا انشائیہ؟
خبریہ انشائیہ تو نہیں رکھتا نا. انشائیہ تو جملہ فوجی ہوتا ہے, یاد ہے میں نے اس کو کہا تھا. ازر مار تو, آپ کوئی کہے مار تو آگے سے پوچھو تو سچ آتے استاد جی, وہاں سے تو نڑیا پانی آنو جی, سچ آتے ہو. تو اب یہ اس کی قسموں میں آپ سچ جھوٹ بنا نہیں سکتے. کیا آپ نے سبق یاد کیے ہے, استاذ پوچھے شاگرد کا سچ آتی تو ان میں ابھی یعنی آدمی سچ جھوٹ کا احتمال بناتے ہی مجھے کا خیز بات ہو جاتی ہے. خبریہ میں ہوتا ہے سچ جھوٹ کا احتمال. اب انہوں نے یہاں پر بھی اعتراض کر دیا. آپ کہتے ہیں خبریہ وہ ہوتا ہے جس میں سچ جھوٹ کا احتمال ہو. ہم آپ کو دکھاتے ہیں خبریہ ہوگا سچ جھوٹ کا احتمال, یا صرف سچ ہوگا یا صرف جھوٹ ہوگا, نہیں چھوڑتے جان. مثلا صرف سچ ہوگا محمد الرسول اللہ, اللہ موجود, اللہ الہنا, اللہ ہمارے الہ ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جملہ خبریہ ہے اور اس میں صرف سچ ہی سچ ہے, جھوٹ ہو. اب جواب دیجئے, ایک یا صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا. السماء فوقنا, آسمان ہمارے نہ, الارض فوقنا, کوئی آدمی کہتے ہیں زمین ہمارے اوپر ہے, یہ کوڑ ہی کوڑ ہے. لیکن کہہ دے کوئی تو کوڑ ہی کوڑ ہے, جملہ تو آ گیا نا, خبریہ تو ہے. تو اب اس کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ ہے, سچ تو ہے ہی نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ حضرت آپ اس طرح کی سطحی چیزوں سے نکلیں. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ عمومی اعتبار سے, مطلب کہ آپ نوٹ کریں, خارج متکلم اور عمومی عرف کے لحاظ سے. خارج متکلم, یہ آپ نے پیچھے اس میں بھی پڑھا تھا یہ سوال جو آپ مرکات میں بھی. خارج متکلم اور عمومی عرف کے لحاظ سے جس کو ہم سچ جھوٹ کے احتمال میں ڈال سکتے ہوں. تو آپ اللہ تعالیٰ موجود ہیں بالکل, لیکن کائنات کے دہری کیا کہتے ہیں, نہیں ہے. اور آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ جہاں ایک طبقہ چیز کو بدیع بناتا ہو اور عمومی لحاظ سے نظری ہو تو اس کو ہم کیا شمار کریں گے, نظری شمار کریں گے. عمومی اس کو ہم کیا شمار کریں گے, نظری. چلیے, ان احتمال صدق والکذب ای یکون, یعنی یہ ہو من شانہ, اس کی شان میں سے یہ ہوگا ان یتصف بہما, کہ ان دونوں کے ساتھ وہ یعنی سچ جھوٹ کے ساتھ وہ متصف ہو سکے. آگے چلیے, او انشاء, یا انشاء ہوگا. اب انشاء کو نیچے ہم پکڑتے ہیں. آگے بأن یقال له, کیا مطلب ہے متصف ہو سکے, بأن یقال له, کہ اس کو جو ہے بأن یقال له, کہ اس کو آپ یوں کہہ سکیں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. قولہ, اچھا اس کی مثال ایسے بھی ہے نا, کسی نے مثال دی ہے اس کی. ایک آدمی بچہ پیدا ہوا, آپ نے اس کو بند حال میں کوٹھی میں رکھا, وہیں پلا بڑا ہو گیا. اس کے سامنے آپ جب اس طرح کا جملہ بولتے ہیں سچا یا جھوٹا, زمین ہمارے اوپر ہے, اس کو دیکھیں زمین کو تھے آسمان کے تھے, زمین کیوں نہیں آسمان کے تھے. اس کے یہاں تو یہ سچ جھوٹ میں ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہوگا عمومی لحاظ سے. یا ایک آدمی جس کو دعوت ہی نہیں پہنچی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, یا وہ بند کمرے میں ہی پلا بڑا, اس کے سامنے جب آپ اس طرح کے شریعت والے جملے بولیں گے, اس بیچارے کو کیا پتا, اس کے لیے تو پہلے اس طرح ہی ہے, سچ جھوٹ کا احتمال ہوگا اس کے ہاں نا, اس کے ہاں ہوگا. اس کو نہیں پتا نا کہ اللہ کون ہے, واحد ہونا کیا ہے, فلاں ہے, عقیدے کا نہیں پتا. اچھا اسی طرح او انشاء, یا انشاء ہوگا. انشاء کیا ہے, علم یحتمل ہما, کہ وہ ان کا احتمال نہ رکھے سچ جھوٹ کا, سیدھا ایک ہو. قولہ, او کا ماتن کا قول ہے, وَإِمَّا نَاقِصٌ, یا ناقص ہوگا. علم یصح السکوت, یعنی اس کے اوپر سکوت, چپ ہو جانا صحیح نہ ہوگا. اچھا اسی طرح جو ہے یعنی بات ادھوری ہوگی تو پوچھے گا نا یار یہ بات پوری کرو اس کی. قول الماتن تقییدی ہوگا ناقص. ان کان الجزء الثانی قیدا للاولی, اگر دوسرا جز جو ہے پہلے کا قید بن رہا ہے, بتا دیا دو قسمیں. نحو جیسے کہ غلام زیدن, یہ کس کی مثال ہے, مرکب اضافی کی. ورجل فاضل, یہ کس کی مثال ہے, توصیفی کی. ایک اور بھی دے دی, رجل قائم فی الدار, یہ دوسری کیوں دی ہے, انہوں نے ایک اعتراض کی طرف اشارہ کر کے اس کو جواب دیا جو میں نے کر دیے کہ فی الداری کو بھی کیا ہونا چاہیے, جار مجرور کو بھی تقییدی میں, تو ہم نے کہا یہ نہیں ہونا ہے. قولہ قول الماتن او غیرہ لم یکن الثانی, اگر نہ ہو دوسرا قید پہلے کے لیے. نحو جیسے کہ فی الداری و خمسۃ, یہ فی الداری کس کی مثال ہے, جار مجرور کی. خمسۃ عشرہ کس کی مثال ہے, بنائی کی. اور آپ نے بتایا تینوں اس میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. آگے کہتے ہیں وَإِلَّا فَمُفْرَد, پس وہ مفرد ہوگا کیا, وَإِلَّمْ يُقْصَدْ بِجُزْءٍ مِنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ, کہ اس کے جز سے, لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا, وہ مفرد ہوگا.
क़ौलुहु वहुवा इन इस्तक़ल्ला, अगर वो माना मुस्तकिल रखता हो, फिर दलालत दलालत में, यानी दलालत अपने माना पर मुस्तकिल न रखता हो, भी अल्लाह यहताज, बही सूरत कि न मोहताज होता हो उसमें वो इला ज़म्म ज़मीमतिन, किसी चीज़, किसी मिलाने की तरफ, मिलाने वाली चीज़ के मिलाने की तरफ। क़ौलुहु बिहैअतिही, अपनी शक्ल व सूरत से वो ज़माना मालूम करता हो, शक्ल सूरत से क्या करता हो, ज़माना मालूम करता हो। ये ज़रा आप नोट फरमाएं, ये ख़ास बात है। ये आपने इल्म-उस-सीग़ा के बिल्कुल शुरू में पढ़ी है, इल्म-उस-सीग़ा के शुरू में पढ़ी है कि आप कहते हैं अलीम साहब, इसम वो होता है जिसके अंदर ज़माना हो या ना हो, ना हो, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं इसम होगा और ज़माने में होंगे। ये आपने इल्म-उस-सीग़ा में पढ़ा है बिल्कुल शुरू में। मिसाल अगर आपके ज़हन में कुछ हो तो मसलन देख ले, माजी इसम है या फ़ेल है? क्या माना है इसका डॉक्टर साहब? माजी इसम है ना, और गुजरा हुआ, तो गुजरा हुआ ज़माना बता रहे हैं ना, तो ज़माना आ गया। हाल मौजूदा, मुस्तकबिल हो गया, आने वाला गदन, अमसी, अल यौमा, ये सारे इसम है ना, तो ज़माने को बता रहे हैं। ये आपने इल्म-उस-सीग़ा के बिल्कुल शुरू में पढ़ा है, ठीक हो गया। इसका जवाब दें कहते हैं, तो कहते हैं बिहैयती। सर समझें इसको, फेल अपना ज़माना माना मस्दरी से नहीं बताता, माना मस्दरी पूरा बता लेता है, मारना, ज़राबा मारना, अपने ढांचे शक्ल सूरत से, हैयत अपनी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत है उससे ज़माना फेंकता है हमारी तरफ। ज़राबा मारा उसने, यज़रिबु मारता है या मारेगा, तो ज़ादराबा का माना नहीं है, ज़ादराबा का माना है मारना मारना मारना। इनकी शक्ल सूरत जो ढांचा बना हुआ है उससे हमें माना फेंक रहे हैं, बिहैयती ही। जो आपने सवाल किया है, इतराज़ उठाया है, माजी का अपना माना हुदूसी, अपना माना मस्दरी ही अंदर क्या पड़ा हुआ है, गुजरा हुआ, उसकी शक्ल सूरत से नहीं मालूम हो रहा, उसके माने से मालूम हो रहा है। हाल, इस्तिकबाल वगैरह गदान सबको ऐसे रुले हो गई ये बात। और ये बात वहाँ इल्म-उस-सीग़ा में तकरीबन 1.5 सफ़े पर फैलाई हुई है मुख्तसर सी, ठीक है। अच्छा, ये है बेहैयती ही कि अपनी शक्ल सूरत से। अब यहाँ पर कुछ बातें और नोट करें। हैयत किसे कहते हैं, ठीक है। हैयत क्या चीज़ होती है? कलमा की ज़ात और हुरूफ, मादा, कलमा की ज़ात ना, इसको ठीक है, कलमा की जो ज़ात होती है और हुरूफ होते हैं उनको मादा कहते हैं। क्या कहा मैंने? कलमा की जो ज़ात होती है और हुरूफ होते हैं उनको क्या कहते हैं? मादा। हैयत नहीं कहना उनको। एक मादा होता है ना, पहले मादे की मैं तशरीह कर रहा हूँ। कलमा की ज़ात और हुरूफ जिनसे वो कलमा मिलकर बनता है उसको क्या कहते हैं? मादा, मेटीरियल। अच्छा, हुरूफ की जो तरतीब, तक़दीम व ताख़ीर, हुरूफ की जो तरतीब, तक़दीम व ताख़ीर, हरकात व सकनात से जो शक्ल बनती है, शक्ल सूरत, उसका नाम हैयत होता है। उसका नाम क्या होता है? हैयत। अच्छा जी, जब आपने मादा भी पढ़ लिया, हैयत भी पढ़ लिया, तो हैयत प्लस मादा बराबर है सीगा। अब आप सीगे की तारीफ की, ये हमने इल्म-उस-सीग़ा में पढ़ा है, ये हमने इल्म-उस-सीग़ा में पढ़ा है, लेकिन मैंने दोबारा दोहराया। सीगा किसे कहते हैं? जिसमें मादा और हैयत हो। अब आपसे पूछा जाएगा मादा क्या चीज़ है, तो आपने ये बताना है जो मैंने लिखवाया, और हैयत क्या चीज़ है ये जो मैंने बता दिया। यानी ज़ाहिरी शक्ल सूरत जो ढांचा बनता है ना, ये हैयत में आ जाती है, और जिस मटेरियल से बनता है ना, जिन हुरूफ से, वो मादे में चले जाते हैं, और दोनों को मिलाते हैं तो सीगा हो जाता है। हो गया? अच्छा, अब एक चीज़ और नोट करें, मादा की फिर अपनी दो किस्में हैं। नंबर एक, मादा मौज़ूआ। मादा मौज़ूआ
یعنی موضوع کا مطلب ہو جائے گا ایک معنی کے لیے خاص ہے وضع ہے، ایک معنی کے لیے خاص ہے وضع ہے. جیسے بتائیے جی ضربہ کا کیا معنی ہے؟ مارا اس ایک شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں. یہ معنی خاص ہے اس کا. اب ظاہر بات ہے یہ معنی آپ یضربو میں کر سکتے نہیں، اضرب میں کر سکتے نہیں، خاص ہے اس کے لیے. اس کو کہتے ہیں مادہ موضوع. دوسرا ایک قسم ہے مادہ متصرفہ. مادہ متصرفہ کا مطلب ہے جس کی گردان ہوتی ہو، یعنی جس سے گردان بنے. جس طرح آپ ماضی مضارع امر وغیرہ کی کیا بناتے ہیں؟ گردانیں. وہ مادہ متصرفہ ہوتے ہیں، متصرفہ گردانوں والا. اب چلیے قولہ ماتن کا قول ہے بحیتہ، اپنے شکل و صورت کے ساتھ بھی ان یکون بہی طور پر کہ بحیث کلما تحققت، کہ جب بھی ثابت ہو جائے حیت ترکیبی یا ترکیبی حیت ترکیبی فی مادہ موضوع، مادہ موضوع میں متصرف. مادہ موضوع کون سا؟ متصرف، جس کی گردان بھی ہوتی ہے وہ متصرف فیہا. فہم واحد، اس کے سمجھا جائے واحد ایک، واحد الازمنۃ الثلاثہ، تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی سمجھا جائے. کہ حیات نصارہ، جیسے کہ نصارہ. اچھا تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھا جائے. یہاں سوال ہوگا کہ آپ کہتے ہیں تین زمانوں میں سے ایک زمانہ ہوگا تو فعل مضارع میں تو ایک تو نہیں ہوتا، دو ہوتے ہیں. تو آپ نے ایک کیوں کہہ دیے؟ چلو جی چھوڑ دیں. تو جواب یہ ہے کہ بھائی ایک وقت میں ایک ہی ہوگا. دو کی گنجائش ہوتی ہے لیکن ایک وقت میں ایک ہوگا. ایک ہوگا تو ایک کام دونوں زمانوں میں تو اکٹھا نہیں ہو سکتا. آپ کر کے دکھائیں نا حال اور استقبال دونوں میں، کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. ہم امر کا بھی اگر معنی کرتے ہیں تو بعض لوگوں نے یہ معنی کیا ہے حال کا آخر مستقبل کا شروع، لیکن دونوں کو اکٹھے آپ اس طرح نہیں کر سکتے. حال کا آخر جو ہوگا وہ شروع کے ساتھ نہیں لگے گا، اور شروع جو ہوگا وہ اس کے ساتھ ہے. جس طرح جامع بین صلاتین، ادھر ادھر ہوگا ادھر ادھر ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادھی نماز ادھر ہو تو ادھی ادھر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو پھر خراب ہو جائے گی نماز. اچھا اسی طرح جو ہے یہاں پر آگے ہے وہ کہیتا نصرہ کی، جیسے مارا اسے ایک شخص نہیں، مدد کی اسے ایک شخص نے. وہی ملتئمۃ، اور وہ ملتئم التیام کا معنی ہوتا ہے ملنا، بننا اس سے. اور وہ بنتے ہیں جڑتے ہیں وہ من ثلاثۃ حروف، تین حروف سے. جی مشتمل کدھر لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ملتئمۃ لکھا ہوا ہے. ملتئمۃ مشتملۃ دونوں صحیح ہے. مشتمل ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، بنتے ہیں، مشتمل ہوتے ہیں تین حروف سے. مفتوحۃ، جو تینوں مفتوح ہیں. متوالیۃ، متوالی بھی ہیں یعنی پے در پہ بھی آئے ہوئے ہیں. نصارہ، ضربہ، یہ شکل ہے کس کی ہے؟ ماضی کی ہے، ثلاثی مجرد کی ماضی. کلما تحققت، جب بھی یہ ثابت ہوں گے، ٹھیک ہے، جب بھی یہ حیت یہ شکل ثابت ہوگی. فہیم الزمان الماضی، خود بخود ماضی اس میں سے ٹپکے گی. یہ وہ جواب دیے جو میں نے ابھی سوال کا جواب دیا. لیکن بشرط، لیکن شرط یہ ہے کہ ان یکون تحققها فی ضمن مادۃ موضوع، کہ اس کا ثابت ہونا مادہ موضوع کے ضمن میں ہو، ضمن میں ہو. متصرف فیہا، جس کی گردان بھی ہوتی ہو. فلا یرد النقض، لہذا نقص وارد نہیں ہوگا. نہ وہ بنا ہوئی جیسے کہ جسق، حجر. جسق یہ معمل کی مثال ہے، نیچے لکھتے ہیں یہ مثال معمل کی ہے. حجر یہ جامد کی مثال ہے. اب انہوں نے کیا اعتراض کیا یہاں پر سمجھیں تو. انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جاسا قن حجرن، ان کی شکل بھی تو ناصارہ کے ساتھ ملتی ہے، تو ان میں ماضی کیوں نہیں ہے؟ جواب دیا کہ یہ پہلا معمل ہے، اس کو کیا کرازی، تو دوسرا جامد ہے، اور ہم افعال متصرفہ میں چل رہے ہیں، مادہ متصرفہ میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم اس کو کیا کریں. اور دوسری صاف ستھری گال ہے کہ پورا تو نہیں ملتا نا، ناصارہ جیسا قن جیسا قات نہیں ہے نا، حجرن تو حجارہ تو نہیں ہے نا، اسم کی نشانی بھی تو آخر میں دیکھیں نا. ٹھیک ہے. اچھا یہ انہوں نے سوال کا جواب دے دیا. اب ادھر ایک اور بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ احمد یفعلو تفعلو، یہ اگر کسی کے نام بن جائیں، یہ اگر کسی کے نام بن جائیں تو یہ پھر فعل سے کلمہ سے خارج ہو جائیں گے، اور یہ اس میں جامد میں چلے جائیں گے، اس میں جامد میں چلے جائیں گے. لہٰذا ان سے بھی کسی قسم کا کوئی اشکال ہونا نہیں چاہیے. ہم ان کو سرے سے کلمہ اور ادا کیا کہتے ہیں اس کو فعلیت سے نکال دیں گے.
ہو گیا جی. اس سے افعال مقاربہ بھی واپس آ گیا. افعال مقاربہ میں اگرچہ آپ زمانوں کا اعتبار نہیں کرتے, افعال مقاربہ جب پڑھتے ہیں اس میں آپ زمانے کا اعتبار نہیں کرتے, حالانکہ ہوتے افعال ہیں, تو وہ اس کو آپ کیسے ادھر افعال میں کل اس میں لائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بنا رہے تھے تو ان میں زمانہ تھا, بعد میں زمانہ اگر آگے پیچھے بھی ہو گیا ہے تو اب اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے غیر منصرف میں وہاں وصف کے اندر یہ چیز پڑھی تھی کہ شروع میں اگر اس میں وصفیت تھی, بعد میں ختم بھی ہوئی, کم بھی ہوئی, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے اسود کالے سام کو کہتے ہیں, ارقم ڈبڈبے سام کو کہتے ہیں, تو اب اسمیت غالب ہو گئی, وصفیت کم ہو گئی, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن شروع میں اگر نہیں تھی وصفیت, بعد میں آ بھی گئی, تو ہم اس کو نہیں لیں گے. جیسے اربا, یاد آ رہا ہے, شروع میں کسی چیز کو سامنے رکھ کے اربا کہا تھا, بعد میں اب آ گئی, تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم اس کو نہیں لیں گے. تو گویا شروع کا اعتبار ہوتا ہے. جس طرح میں نے اس کی مثال وہاں بھی دی تھی, پھر دے رہا ہوں. شروع میں حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ دائیں بائیں کو آواز پہنچانی تھی. اب قیامت تک کے لیے بس یہ ہے, اب سپیکر سامنے حی علی الصلاۃ کہتے ہیں, آواز کم ہوتی ہے بات, تو سپیکر سے اب آپ دین تبدیل نہیں کریں گے. اب ہو گیا جو ہونا تھا. مسواک آپ کے لیے آ گئی ہے. اب آج کیونکہ برش کی جو ہے ویسیوں قسمیں آ گئی ہیں, اور وہ پیچھے کونے سے بھی کروڑ کے نکال لیتی ہیں, تو مسواک کی اب کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بے دینی والی باتیں ہوں گی, ملحدانہ باتیں ہوں گی. آپ بے شک وہ کریں, لیکن مسواک کی فضیلت رتبہ اپنی جگہ پر قائم ہے, اس کا معیار اپنی جگہ قائم ہے. جی جی کرتے ہیں. کس طرح؟ ہاں بس اللہ معاف کرے. وہ تو حالانکہ اس کی لغت میں آپ جائیں تو اونٹ جس درخت کو کھاتا تھا اس درخت کی طرف جا رہے ہیں لغت کے اعتبار سے, پھر بھی بات وہیں پہنچتی جا رہی ہے. لیکن یہ جاہلانہ باتیں. پھر اس طرح حی علی الصلاۃ میں پھرنا بھی چھوڑ دیں. پھر اس طرح بیسیوں سینکڑوں مسائل ایسے نکلیں گے جو آج پہلے دور کے اعتبار سے آج جداگانہ حیثیت نظر آتے ہیں, لیکن ہم نے ان کو شریعت کی وجہ سے لیے ہوئے. ہم نے سود میں کیا کیا ہے؟ جو اس وقت مکیلی موزونی تھی, قیامت تک مکیلی موزونی رہیں گی, اب اگرچہ نہ ہو. جو اس وقت مکیلی موزونی نہیں تھی, اب مکیلی موزونی بن بھی جائیں تو ان کا اعتبار تو پھر سارے اصول تبدیل کر دیں. یہ آپ نے پڑھا ہے نا سورہ با میں, تو پھر سارے اصول تبدیل کر دیں. پھر صرف ایک مسواک ہی تو نہیں ہوگی, پھر بہت ساری چیزیں ہوں گی. جی جی جی, وہ تو عشق اور غلبہ حال کی بات ہے نا. اب مثلا کچھ یہ ہے نا کہ اس کو حد زنا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے, اور وہ بھی خاص قسم کے انداز میں گواہی دیں. آج ہمارے پاس ڈی این اے ٹیسٹ نکلا ہے, آج ہمارے پاس عجیب و غریب جو بتا دیتے ہیں کہ یہ سلسلہ کس نے کیا ہے, ہوا ہے نہیں ہوا, کس نے کیا ہے. تو کیا آج ہم اس پر جو ہے کسی آدمی پر حد لگا دیں؟ تو ملحدانہ انداز میں جو اسلام پر اعتراض کرنے والے, جو اسلام سے ذرا بھی خیر خواہی نہیں رکھتے, میں نہیں نام لیتا, ہمارے کالج میں بھی آتے ہیں, تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ہمارے سامنے ان کی باتیں ہوئی ہیں, پھر ہماری آپس میں باتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے, تو انہوں نے ایسے باتیں کی ہیں. تو وہ یہی کہتے ہیں نہیں جی آج کے دور کی جدید فنائیں. ہم نے کہا آپ خود اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. مثلا یہ قاری شمس الدین کا جو کیس تھا, تناول والا جو بچے والا, اس میں پہلے ان کی رپورٹ آئی کہ نہیں ہے. اب این جی اوز پیچھے کھڑی تھی, انہوں نے کہا نہیں ہونا چاہیے. تو دوبارہ رپورٹ آئی کہ بالکل ہے, تو اس کو پھر قید میں ڈالا. پھر اس کے بعد کرتے 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 انہوں نے اس پہلے فیصلے کو لے کر چیلنج کیا, تو دوبارہ شمس الدین صاحب کیا ہو گئے, رہا ہو گئے, بری ہو کے آ گئے. پھر اس پر انہوں نے دیکھا کہ عدالت سے بری ہو کے آ گئے, تو این جی اوز نے دیکھا کہ ہماری بدنامی ہے, تو دیکھیں انہوں نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا. وہ قاتلانہ حملہ کیا, وہ آدمی زخمی ہوا بہت زیادہ, پھر وہ اسپتال میں رہا. سنیں آج کل پھر اس کو کسی کھاتے میں یا اسی کھاتے میں پھر دوبارہ عمل کر دی ہے. یہ کس قسم کی لیبارٹری ہیں کہ ایک لیبارٹری میں کچھ اور آ رہا ہے, ایک مرتبہ کے ٹیسٹ میں کچھ اور آ رہا ہے. تو جو چیزیں اس طرح کی ہوں تو آپ اس کو یقینی پیرائی میں لا کے کس طرح کھڑا کریں گے؟ مشین غلط رزلٹ بھی دے سکتی ہے, ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اگر یا نکالا بھی جا سکتا ہے, بنایا بھی جا سکتا ہے. جیسے یہ مثال میں نے, یہ تو ہمارے سامنے کی مثال ہے. ڈاکٹر صاحب سے دسے جی.
اچھا تو یہ ہے نا مطلب ان چیزوں میں ہو سکتا ہے مسائل ہو سکتے ہیں، بسا اوقات ایکس رے مشین میں فالٹ آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اب ڈاکٹروں کو دیکھیں وہ آپ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، آپ سی ٹی اسکین کرواتے ہیں، ایک کچھ اور رپورٹ دے رہا ہوتا ہے، دوسرا کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے. تو اب یا سمجھ کا فرق ہوتا ہے یا مشین کے اندر کوئی پرابلم آ رہا ہوتا ہے، یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. آپ فوڈ سیٹ ہی کرواتے ہیں، ایک اتنی زبردست شاندار فوڈ سے اس کی آ جاتی ہے، دوسرے کو دیکھ کر کچھ اور بنایا ہوتا ہے، جسے کچھ اور کر لیتا ہے. اس طرح کی چیزوں کو آپ کس طرح یقین پر محمول کریں گے؟ اس سے بات یاد آ رہی ہے، یہ جو بھی شہزادہ ہے نا برطانیہ کا شہزادہ جی، یہ جب پیدا ہوا تھا تو آخری وقت تک ان کا الٹرا ساؤنڈ بتایا کہ بچی پیدا ہوگی. حالانکہ ان کے الٹرا ساؤنڈ کتنے مشہور قسم کے یہاں سے لوگ جا کے آخری وقت تک بتایا بچی پیدا ہوگی، بچہ ہو گیا، بچہ ہو گیا. یہ شوگر کی یہ مشینیں 130 بتاتی ہے، 140 بتاتی ہے. جی 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 نہیں ہے. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں جی. اس کو قولہ قول ماتن کلمۃ، یہ کلمہ جو کہا ہے فی اصطلاح المنطقیین وفی عرف النحات فعل، نحویوں کے یہاں کیا ہے؟ فعل ہے. باقی اس کی جو تفصیلات میں نے ساری کر دی ہیں. قولہ قول الماتن والا ای وان لم یستقل، اور اگر مستقل نہ ہو دلالت میں فادات و ادات ہے فی عرف المنطقیین، منطقیین کے عرف میں، وحرف اور حرف عند النحات کس کے ہاں جی؟ نحات کے ہاں. آئی بات سمجھ جی؟ اب یہاں کاٹتے ہیں جی اور تھوڑا سا ہم وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اللہ کی طرف سے آگے چلتے ہیں.